थैंक यू पाकिस्तान फॉर एक्सपोजिंग जाकिर नाइक। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का भी और पाकिस्तानियों का, और मैं पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इतने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे लायर, मॉन्स्टर और घटिया इंसान को एक्सपोज कर दिया। और ये काम पूरा भारत ना कर सका क्योंकि भारत में पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत है। उनके लिए जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक थे। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जाकिर नाइक को हिमाम के अंदर खड़ा कर दिया। अब देखिए जाकिर नाइक उसी पाकिस्तान को, उसी की एयरलाइन को किस तरह लताड़ते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको पहले तो याद दिलाऊं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान गए और उन्होंने जो पाकिस्तान में गुल खिलाए, पाकिस्तानियों ने उनको इतना एक्सपोज किया कि मुझे आज दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे जाहिल मॉन्स्टर को एक्सपोज कर दिया। अब जाकिर नाइक जिनके खिलाफ भारत में पैसों के गबन के मुकदमे बने हुए हैं, वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जिसको PIA बोलते हैं उससे कह रहे हैं कि मेरा 1000 किलोग्राम जो मेरे साथियों का जो लगेज था वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं भारत में तो हमें सारे ही प्यार करते हैं। अब देख लीजिए जाकिर नाइक का वो वाला वीडियो, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। PIA के मैंने CEO से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? CEO, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने बातचीत सुनी जाकिर नाइक की। मजमा कह रहा है जाकिर नाइक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है बस पाकिस्तानियों का अगर कोई रिश्ता जाकिर नाइक से। इसके अलावा जितने रिश्ते हैं वो लगता है पाकिस्तानियों ने तोड़ दिए। खुद जाकिर नाइक कह रहे हैं कि इंडिया में मुझे 500-600 किलो लगेज, वो भी एयरलाइन का लगेज, फ्री छोड़ देते हैं मेरी शक्ल देख के। तो वो फिर इंडियन की पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि 1,000 किलो की वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कि मुझे फ्री लगेज छोड़ दे। कहते हैं मैं स्टेट गेस्ट हूँ। आई डोंट नो इस शख्स के दिमाग में क्या भरा हुआ है, गालबन भोसा ही भरा हुआ है। इतना गरूर और अपनी ज़ात का जो गरूर है वो इस कदर भोसे की तरह इस शख्स के दिमाग में भरा हुआ है। वो इसका ये ख्याल है कि भारत के जो हिंदू हैं वो उसके लिए बड़े पोलाइट है, इसलिए कि हिंदू तो होते ही पोलाइट है।
اب پاکستانی تو اس کو نہیں بخشیں گے. پاکستانیوں نے تو فل اس سے حساب مانگا کہ بھائی یہ 1000 کلو لگیج وہ بھی کسی ایئر لائن کے لیے کیسے آپ کو فری جانے دیں. اور اس شخص کی کمینگی آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں, میرا 1000 کلو میرے ساتھیوں کا جو لگیج ہے وہ فری جانے دیجئے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میری سی ای او یعنی پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو سے بات ہوئی ہے, پاکستان کے بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ عمر چیمہ نے اپنے ولاگ میں کہا کہ انہوں نے پی آئی اے کے سی او سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا میری تو ذاکر نائک سے بات ہی کوئی نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں عمر چیمہ کی بات سنیے. پہلے بولا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جھوٹ پکڑا گیا. مجھے آئیڈیا ہے کہ ان کے کئی عقیدت مند جو ہیں وہ میرے ویورز میں بھی شامل ہیں, اور میں ان کے فیڈ بیک بھی دیکھتا رہتا ہوں. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں جو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میری سی ای او جو ہیں پی آئی اے ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے. میں نے پی آئی اے کے ترجمان سے پتا کیا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سی ای او کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا سی ای او جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پی آئی اے کے, ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ اب جو ہے ڈاکٹر صاحب کا دوسرا جھوٹ پکڑا گیا. تو ایٹ لیسٹ اب سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے بھارت کے ہوں, چاہے بنگلہ دیش کے ہوں, ان کو اتنا تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ شخص جس کا نام ذاکر نائک ہے, جو عالم دین ہونے کا ڈھونگ رجاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سارا سچ اس کے پاس ہے, یہ تو بنیادی سچ ہی نہیں بول رہا. یہ تو کہہ رہا ہے میری سی اے او سے بات ہوئی ہے, اور سی اے او کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی. تو کیسے وہ مسلمان جن پہ مجھے حیرت ہے, جو اس کو بڑا ہی پرہیزگار نیک آدمی مانتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں, اور اس کا بنیادی جھوٹ آپ اس کو ابھی سن رہے تھے. یہ کہہ رہا ہے میری سی ای او سے بات ہوئی, اور سی ای او کے بارے میں پاکستان کے انتہائی منجے ہوئے جرنلسٹ پی آئی اے سے رابطہ کرنے کے بعد ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ان کی تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو جو ذاکر نائک کو مانتے ہیں ابھی بھی دکھ ان سے ہے, گلہ ان سے ہے, افسوس ان کی عقل پہ ہے. تو بہرحال ذاکر نائک پاکستان میں کوئی کم گل نہیں کھلا رہے. ایک صاحب نے ٹویٹر پہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا وہ ایک لگیج کا بنایا ہوا ہے. انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ٹریولنگ از ڈن. تو یہ دیکھیے انبار لگے ہوئے ہیں لگیج کے. تو یہ ہے ذاکر نائک اور یہ ہے اس کا حقیقی روپ. اور حقیقی روپ تو میں کئی دنوں سے اپنے ولاگز میں ذاکر نائک کے حوالے سے یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ جیسے انف از انف والی گردان ہوتی ہے وہ اس وقت دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بہت ہو گئی. یہ شخص کیوں آیا پاکستان, اور وہ بھی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر. اور اب پاکستان میں خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے جس طرح کی یہ شخص گھٹیا باتیں کر رہا ہے, میں اسی حوالے سے چند کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے ایک انٹرویو دیا مسٹر ذاکر نے ایک خاتون اینکر کو, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا سنیے پہلا کلپ. تو اگر حکمران کے چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے, میڈیا کے سب میں آئیں گے, ہاتھ ملائیں گے, میٹنگ ہوئیں گی, آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون؟ مرد. آپ کا ایڈوائزر کون؟ اکثر مرد. کم بند کمرے میں ایک خاتون اور آدمی نامحرم ساتھ میں ہیں تو اللہ کے رسول کہتے تیسرا آدمی شیطان ہے. کون سا پرائم منسٹر لیڈی ہے مجھے بتاؤ, ایک پرائم منسٹر کبھی بھی زندگی میں کم بند کمرے میں آدمی کے ساتھ تھی اکیلے؟ ہماری چیف منسٹر بھی ہیں ایک خاتون اس وقت. چیف منسٹر پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں جی. بنگلہ دیش اور پاکستان کی دونوں خاتون تھے, ابھی نہیں ہیں الحمدللہ. میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوہ نہیں, لیکن کیوں خاتون بنے؟ کیا مرد مر گئے اس دنیا کے, اس شہر کے, سوری اس ملک کے؟
क्योंकि تو پاکستان کے GNN ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ بھی خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ ایک خاتون پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا ریجن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی اس کو نہیں بننا چاہیے. کیا مرد مر گئے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پرائم منسٹر یا چیف منسٹر عورت ہو اور اس کا سیکرٹری آف کورس اگر مرد ہے تو وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں اکیلے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں سیکشول اراؤزمنٹ نہ ہو. یہ باتیں وہ کر رہے ہیں ذاکر نائک. اتنے ایب نارمل انسان ہیں، اور جنہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، اپنا مذہبی لیڈر مانا ہوا ہے، مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے. کیونکہ یہ تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا خود کہ ایک بند کمرے میں اگر ایک عورت اور مرد ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو یہ شیطان تیسرا خود ہے. یہ ہر اس جگہ پہ شیطان ہے جس جگہ پہ نارمل بیہیویئر کے لوگ بیٹھے ہوں. یہ ایب نارمل شیطان وہاں پہ موجود ہے. اب دیکھیے، ایک خاتون کو انٹرویو دے رہا ہے ذاکر نائک، اور ان کا نام فریحہ ادریس ہے. مجھے ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ اتنے تحمل اور صبر سے ان کی باتیں سن رہی ہیں. اب آگے چل کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا ایک اور کلپ میں دیکھیے اور سنیے. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. تو ایک خاتون نیوز اینکر کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زیادہ کے اس انٹرویو میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نیوز ریڈر کو، کسی بھی نیوز اینکر کو اگر وہ آدھے گھنٹے کا کوئی بھی بلیٹن دے رہی ہے یا نیوز ٹاک کر رہی ہے اور کوئی مرد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں کوئی سیکشول اراؤزمنٹ نہیں آتی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہا ہے ذاکر نائک کہ اس عورت کو کوئی حق نہیں ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آنے کا، اور خود وہ ایک عورت کے ساتھ ایک انٹرویو میں بیٹھا ہوا ہے. ہپوکریسی، اپنی ذات کی پرموشن کے لیے اس طرح کے مولوی ملا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ عورت کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ کے اندر اگر آپ کو اس عورت کے حوالے سے سیکشول اراؤزمنٹ نہیں ہوتی تو آپ ایب نارمل ہیں. ان فیکٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان جیسے لوگ ایب نارمل ہی نہیں، شیطان صفت لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک ایب نارمل دنیا کے طور پر بنا دیا، اور وہ ایب نارمیلٹی بھی انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے مسلم معاشروں میں قائم کی ہے. باقی جو انسانی معاشرے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہے ہیں، ان کو ان مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں. سو مچ سو کہ عرب دنیا کو بھی اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی. UAE ہو، سعودی عرب ہو، کویت ہو، بحرین ہو، اب یہ سب ذاکر نائک کی مینٹیلٹی سے باہر آ کے ماڈرنائزیشن کے رستے پہ چل نکلے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان میں ذاکر نائک پر اس طرح لان تان کی جا رہی ہے جس پر مجھے پاکستان کا آج شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. جو کام بھارت کے مسلمان نہ کر سکے، بھارت کی سوسائٹی نہ کر سکی، وہ پاکستان کی سوسائٹی کر رہی ہے. دیکھیے ایک یہاں پہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان کی ایک جرنلسٹ ایکٹیوسٹ خاتون ہے، ان کی ٹویٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیے. حفصہ اکرام کی یہ ٹویٹ ہے، بہت اچھی بات لکھی انہوں نے کہا کہ if ذاکر نائک had not visited Pakistan, how would we have realized that India was right to ban both his entry and his Peace TV channel? We are always quick to label India as Islamophobic without taking the time to understand, consider India's perspective on their matters. تھینک یو ویری مچ حفصہ اکرام صاحبہ. آپ نے وہ بات کی جو انڈین بھی بیچارے نہیں کر سکتے. اگر انڈیا کا
کوئی نان مسلم یہ بات کرے گا تو اس پر تو فٹ سے اسلاموفوبیا کا لیبل لگے گا. مگر آپ نے بالکل صحیح ریکگنائز کیا کہ پاکستان میں کوئکلی جو انڈینز کو اسلاموفوبک لیبل لگانے کا جو رواج ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا میں پولیٹیکل کریکٹنیس ہے وہ تو بہت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں برداشت نہیں ہے. یہ برداشت اس حد تک جو نہ رکھنے کا پاکستان کا رویہ ہے وہ آج کام آیا ہے، ورنہ اس شخص کو اس طرح ایکسپوز نہ کیا جا سکتا جس طرح پاکستان نے اور پاکستانیوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. پاکستان کے ایک اور جرنلسٹ بلال فاروقی صاحب جو بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ دس مین ذاکر نائک is not only a fraudster but takes ridiculousness to a whole new level. He is a disgrace. He is saying that the chance of ending up in paradise in several times more while living in Pakistan in comparison with those residing in the US. However, I think he is correct in a way since the country has been turned into a living hell. انہوں نے اس کو ڈسگریس قرار دیا. کس بنیاد پر؟ ایک ویڈیو کلپ تھا جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا، میں اس کو کاپی کرنا بھول گیا. وہ ویڈیو کلپ کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس ویڈیو کلپ میں ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا جنت میں یعنی پیراڈائز میں جانے کا چانس جو ہے نا بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے جو امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ دس از ذاکر نائک. اینڈ تھینک یو مسٹر بلال فاروقی، آپ نے ایکسپوز کیا بھرپور طریقے سے. ایک اور ٹویٹ میں پاکستان کی ایکٹیوسٹ ہے مس شانی صاحبہ، ان کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے وہ کیا لکھتی ہیں. کہتی ہیں کہ از دس دا پرسن دا گورنمنٹ انوائٹیڈ ایز اے اسٹیٹ گیسٹ؟ ذاکر نائک who badmouths Pakistan and its national carrier PIA. He is an alleged money launderer. He is rude, obnoxious, and highly misogynist. If Indians respected him, why can't he land there? Kicked out of multiple countries, he should never have accepted the invitation from Pakistan, and big question raised on Pakistan state and government. His complaints about Pakistan International Airlines seem hypocritic. What kind of cry is this from someone so controversial? Who advised the government to host him? So this is what she wrote on Twitter. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی ذاکر نائک بھارت میں اس طرح ایکسپوز ہوئے ہوں. بیچارے بھارتیوں کو تو ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ تو اتنے پولیٹیکل کریکٹنیس میں ہوتے ہیں جو اگر تھوڑا بہت کوئی شخص بات کر دے تو اس کو اسلاموفوبک قرار دے دیا جاتا ہے. اور وہاں کے جو مسلمان ہیں یا تو وہ کچھ بہت پروگریسو ہیں اور زیادہ تر ذاکر نائک کے فالوورز ہیں. انبلیویبل. اینڈ دس از اے ڈارک اسٹیٹ آف افیئر ان انڈین مسلم کمیونٹی آئی مسٹ سے. اب دیکھیے انڈیا کے اور پرائم منسٹر مودی کے سب سے بڑے کرٹک سویڈن میں رہنے والے پروفیسر اشوک سوین ہیں، اور وہ اتنے سیویئر کرٹک ہیں کہ مجھے بھی ان پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن ذاکر نائک کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے. بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ انہوں نے دی ہے، میں چاہوں گا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اشوک سوین کہتے ہیں کہ I had never thought that Modi would do anything good, but I must thank him for throwing the Zakir Naik out of the country. How on earth Pakistani establishment invited him as a state guest? Thank you Ashok Saven صاحب. آج آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت سچ بولا. آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم آپ سے ایگری کریں نہ کریں، آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے جیسے ہمیں اپنی بات رکھنے کا حق ہے. آپ نے کہا کہ آپ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ پرائم منسٹر مودی کبھی کوئی اچھا کام بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو مودی جی اچھے نہیں لگتے، ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ الگ بات ہے. مگر آپ نے اپنے پرسپیکٹو سے جو کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے کہا کہ مودی جی نے آپ کی نظر میں اگر کوئی سب سے اچھا کام کیا تو اس شخص کو بھارت سے باہر نکال کے پھینکا ہے. بالکل میں مودی جی کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں.
میں تو یہ کہوں گا کہ میں اس بات کا کریڈٹ بھی مودی جی کو دیتا ہوں. آپ چلیے ایک بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار انڈرسٹینڈنگ دا ریالٹی. اب دیکھیے پاکستان میں کس ضلالت کی حد تک ذاکر نائک مجمعوں میں جا کے اپنی باتیں کر رہا ہے. ایک بہت بڑی گیدرنگ میں وہ عورتوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کلپ بھی آج آپ ضرور دیکھیں میرے اس شو میں. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہیں. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے، اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے، ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے، یا آپ بازاری عورت بنو. کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا آپشن. تو یہ شخص کہتا ہے کہ بازاری عورت وہ عورت ہوتی ہے جو دوسری شادی کسی مرد کی پہلے سے بیوی ہے اس کے ساتھ دوسری شادی کو رضامندی پر اظہار نہ کرے اور وہ پھر بازاری عورت ہو جائے گی. اور وہ کہتا ہے بازاری عورت کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، وہ ہوتی ہے پبلک پراپرٹی. تو مسلمانوں جان لو، اگر یہ آپ کا لیڈر ہے تو پھر آپ بھی انسان نہیں ہیں جو اس کو لیڈر مانتے ہیں. آج میں یہ کھل کے بات کہنے والا ہوں. اس میں دھرم الگ چیز ہے، انسانیت بنیادی چیز ہے. آپ میں سے جو بھی اس کو مانتے ہیں وہ انسان ہونے کی ڈیفینیشن پہ ہی پورے نہیں اترتے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستانیوں کا، دل سے پاکستانیوں کا، کہ انہوں نے نہ صرف ذاکر نائک کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ اس مینٹیلٹی کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس طرح کے تمام لوگوں کو اور اس طرح کی تمام آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا ہے. تھینک یو پاکستان اینڈ پاکستانیز ٹوڈے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.